मसीहा के जलाली, फ़तेहमंद और अज़ीम नाम में तमाम भाइयों, बहनों, बेटियों, बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद सबको बहुत बरकत दे। हम खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं और उसकी तमजीद करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और सारा जलाल अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, क्योंकि वही हमारा निजात देने वाला, हमारा छुड़ाने वाला और हमें बहाल करने वाला है। उसका शुक्र हो, उसकी तारीफ हो, क्योंकि वह बुलंद बाला, सबसे आला और हमारी सिपर है। हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करनी है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आज हम शुक्रगुजारी के तल्लक से खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से सुनेंगे कि हमें किस तरह शुक्रगुजारी करनी चाहिए। मेरे अजीज भाई और बहनों, बुजुर्ग पौलुस रसूल जो है बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कलीसियाओं में खिदमत करता, कलीसियाओं में विजिट करता और कलीसियाओं के उन तमाम एरर्स को, उन तमाम रुकावटों को, उन तमाम मुश्किलों को, परेशानियों को जो उसकी ज़िंदगी के अंदर आती थी, उसको भी कबूल करता और उन इलाकों में, उन कस्बों में जाता और वहाँ खुदा के कलाम की मुनादी करता, उन्हें हर तरह से गाइड करता और अपने पाक खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करता और यीशु मसीह मसलूब की मुनादी करता और खुदा के कलाम को सुनाने के लिए हर वक्त और हर लम्हा तैयार रहता था। और आज हमें भी ज़रूरी है कि हम भी भींगे मसीही होते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें और पौलुस रसूल की जिंदगी को देखें कि उसने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है काम किया। और अगर हम देखें कि उसने करंथस की कलीसिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम किया और करंथस की कलीसिया के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे एरर्स थे, बहुत सारे ऐसे हिडन प्रॉब्लम थे कलीसिया के अंदर कि जिसको उसने जाहिर किया, उनको बताया, उनको गाइड किया कि उन्हें किस तरह से खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, किस तरीके से खुदावंद की सताइश करनी चाहिए और खुदावंद की तमजीद करना चाहिए। पौलुस रसूल ने बहुत बड़ा काम करंथस की कलीसिया के अंदर किया। करंथस की कलीसिया के अंदर जो लोग थे बहुत सारे खुदा से दूर हो चुके थे, शैवत प्रस्ती में आ चुके थे, गुनाहों में आ चुके थे और बहुत सारे लोग जो थे वो गैर मबूदों की प्रस्तश करते थे, उनको पूजते थे। और बहुत सारे ऐसे लोग जो थे वो खुदा के आइन कवानीन से नावाकिफ थे। लेकिन पौलुस रसूल की ये खूबसूरत खिदमत जो खुदा के पाक रूह की तहरीक से उसने वहाँ शेयर की, आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से दूसरा करंथियों का लेटर पौलुस रसूल जो खुदा के रूह की हिदायत से हमें बताता और सिखाता है, आज हम जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में दूसरा करंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, शुक्र खुदा का हो और उसकी सारी बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करनी है कि उसने बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बताया, उसने बहुत खूबसूरत तरीका बताया, हमें दुआ करने का तरीका बताया। और 14वीं आयत में लिखा है कि वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह का कि जो अपने नबियों के जरिए, रसूलों के जरिए आज अपने कलाम को नाज़िल करता है, अपने कलाम को ज़ाहिर करता है। हमें खुदावंद का शुक्र करना है। मेरे अजीज भाई और बहनों, जब शुक्रगुजारी की बात आती है, शुक्रगुजारी के तल्लक से बोलने के लिए कहा जाता है, तो हजारों, लाखों, करोड़ों अल्फाज हैं जो हम शुक्रगुजारी के तल्लक से बोलते और सीखते और जानते हैं। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद की हम्द करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को रूहानी तौर पर पाक और साफ करना है, ज़हनी तौर पर तैयार होना है, प्रिपेयर होना है। जिस तरह के खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद के सराफीन जो हैं उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, वो हम्द करते हैं, तारीफ करते हैं और हर वक्त हर लम्हा उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। और मसीह के जो फॉलोवर हैं
मसीह यस्सु के जो प्यार करने वाले हैं वो भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहते हैं, हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, और हमें हर वक्त हर लम्हा खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, लेकिन मायूसी के साथ नहीं, हमें खुशी के साथ, शादमानी के साथ और मोहब्बत के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। क्योंकि कोई भी ऐसी शुक्रगुजारी हमें नजर नहीं आती जो मायूसी में की हो या दुख में की हो, बल्कि हमें तो हर दुख में, हर मुश्किल में, परेशानी में भी उसकी शुक्रगुजारी करनी है। लेकिन बहुत सारे शायद लोग ऐसे होंगे जो जब दुख आ जाते हैं, मसाइब आ जाते हैं, मुश्किलें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, तो वो फिर ऐसी हालत में होते हैं कि वो उस वक़्त वो खुदा की किसी तरह की भी शुक्रगुजारी नहीं करते और वो खुदा को पहचानने से भी इनकार कर जाते हैं। लेकिन हम खुदावंद का बंदा अय्यूब देखते हैं कि वो कहता है कि हम सुख ही सुख पाएं, दुख ना पाएं, हमें दुखों में भी उसकी शुक्रगुजारी करनी है, मसाइब और मसाइल में भी उसकी शुक्रगुजारी करनी है, और हर एक तकलीफ हो या हर तरह की कोई भी प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में अंदर क्यों ना हो, हमें फिर भी उसकी शुक्रगुजारी करनी है, हमें उसकी हम्द करनी है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अगर हम अहद अतीक को देखें तो हमें नज़र आता है कि खुदा ने कलीसिया के साथ कितना मोहब्बत का इजहार किया, प्यार का इजहार किया। लेकिन कलीसिया को जब हम गौर से देखते हैं तो फिर कई बार कलीसिया जो है हमें शुक्रगुजारी करते हुए कमज़ोर नज़र आती है। बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं कि जहां हम कमज़ोर हो जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसे बेबी स्टेप्स होते हैं जब हम लेते हैं तो उस बेबी स्टेप के ज़रिए हम कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन हमें अब बेबी स्टेप्स नहीं, हमें बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, बिग स्टेप्स की तरफ जाने की ज़रूरत है, बड़े रखने में खड़े होने की ज़रूरत है, और अपने आप को वो बच्चों की तरह नहीं बल्कि रूहानी तौर पर बेदार होने की ज़रूरत है। कि पौलुस रसूल ने कहा था कि जब तुम बच्चे हो तो बच्चों की सी कहते हो, अब तुम्हें ठोस ग़िज़ा खाने की ज़रूरत है, दूध की ग़िज़ा अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर हम खुदावंद की बख्शिश को देखना चाहते हैं, उसकी शुक्रगुजारी को देखना चाहते हैं, तो फिर हमें देखना होगा कि खुदा ने कितना बड़ा काम बनी इस्राएली कौम के साथ किया। फराउन का दिल 12 बार सख्त हुआ, 12 बार उसने अपने दिल को सख्त कर लिया और खुदा की नाफरमानी की। कभी कभी वो हथियार छोड़ देता था, लेकिन उसके बाद फिर अपने दिल को सख्त करता, और वह बुजुर्ग मूसा के यही कहता था कि अब मैं बनी इस्राएली कौम को जाने नहीं दूंगा, मैं रिहाई नहीं दूंगा, और मैं इनसे वो काम करवाऊंगा। और इसी तरह वो जिद में रहता है, अपनी हट दर्मी में रहता है, और वह खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने इतना बड़ा काम किया कि बनी इस्राएली कौम को उस मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया, निकाल लाया, और उस मुश्किल और परेशानी की हालत में जब बनी इस्राएली कौम थी तो खुदा ने अपने दहने और दलावरी वाले हाथ से उनको जो है फतह बख्शी। उसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। हम अक्सर ज़बूर 136 गाते हैं, मुख्तलिफ चर्चेस कलीसियाओं के अंदर ये ज़बूर गाया जाता है, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि ये 136 ज़बूर जो है, जब बनी इस्राएली कौम निकलती है और बहरा कुलज़म को जो है पार करती है, तो फिर हम देखते हैं कि खुदावंद का बुजुर्ग मूसा, बंदा खुदावंद का, उसकी जो बड़ी बहन थी मरियम नबिया थी, वो दफ बजाते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती है और हम्द करती है। आए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से ज़बूर 136 की तिलावत करेंगे और खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से उस बरकत को हासिल करेंगे। लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। हालेलुया, हालेलुया। हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करनी है और उसकी मदा सराई करनी है, क्योंकि वही कुदरत और जलाल का बादशाह है और वह बादशाहों का बादशाह है। हमारा खुदावंद जो है बड़ा खुदावंद है। वो हर वक्त हर लम्हा हमारे साथ रहता और हमें हर तरह से गाइड करता और अपने रहम और अपने फजल के नीचे रखता है। हमें खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करनी है। और यह बहुत बड़ा काम था जो खुदा ने बनी इस्राएली कौम के साथ किया। और बनी इस्राएली कौम को देखें कि उन्होंने खुदावंद की फिर भी शुक्रगुजारी ना की और कहने लगे, बुजुर्ग मूसा, हम तो उधर ही अच्छे थे, तो हमें
یہاں لے آیا مرنے کے لیے، سڑنے کے لیے۔ آج کلیسیا کیا ایسا نہیں کر رہی؟ کیا کلیسیا کے اندر کیا یہ ایرر آج بھی نہیں ہے؟ آج بھی ہیں۔ آج بھی کلیسیا جو ہے خداوند کی شکر گزاری نہیں کرتی، خداوند کی شکر گزاری اس طور سے نہیں کرتی جس طرح ہمیں خداوند کے کلام میں ملتا ہے کہ ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور اگر ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہی دیکھیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، زبور 9 بڑی خوبصورت طریقے سے ہمیں ایک طریقہ بتاتا ہے، ہمیں ایک پیٹرن بتاتا ہے جو ہمیں فالو کرنا ہے، اور وہ خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے کہ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجائب کا بیان کروں گا، میں تجھ میں مسرور ہوں گا، میں تجھ میں مسرور ہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں خداوند کا کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے اور اس کی تعریف کرنی ہے۔ اور زبور نویس کہتا ہے کہ حق تعالیٰ میں تیری ستائش کروں گا۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اس کی کیا کرنی ہے؟ ستائش کرنی ہے، اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور یہاں جو ہمیں خاص چیز بات نظر آتی ہے کہ بزرگ داؤد جو ہے بہت ہی خدا کے قریب ہو گیا۔ خدا نے کہا کہ یہ میرے دل کے قریب ہے، اور جو دل کے قریب ہوتا ہے، جو دل کے نزدیک ہوتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سچائی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اور بزرگ داؤد کہتا ہے کہ میں تھوڑے دل سے نہیں، بے دل ہو کر نہیں، بلکہ پورے دل سے مکمل طور پر خداوند کی شکر گزاری کروں گا، اور اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کروں گا، چرچا کروں گا کہ اس نے ہمیں مصر کی غلامی سے نکال لایا، ہمیں اس بابل کی زندگی سے نکال لایا، اور ہمیں اپنی رحمت اور فضل کے نیچے رکھا۔ ہمیں خداوند کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، اور اس کی مدح سرائی کرنی ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہی ہماری چھڑانے کی جگہ ہے۔ اگر خدا ہمارے ساتھ نہ ہوتا، خدا کی اگر بخشش ہمارے ساتھ نہ ہوتی، تو آج جو ہے لوگ آج بھی بابل کی زندگی کے اندر ہوتے۔ لیکن ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے، خداوند کی تعریف کرنی ہے کہ پالوس رسول نے خدا کے پاک روح کی تحریک سے کلیسیا کو سٹینڈ کیا، کلیسیا کو جو ہے بتایا، کلیسیا کو سکھایا کہ ہم کس طریقے سے خداوند کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، کس طریقے سے خداوند کی مدح سرائی کر سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب ہم دیکھیں گے خداوند کے زندگی بخش کلام میں، اور اس کی پہلی آیت ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اور خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم زندگی پا چکے ہیں، خداوند کی بخشش لے چکے ہیں، خداوند کی برکات کو لے چکے ہیں، تو پھر ہمیں خداوند کا شکریہ بولنا ہے، تھینک یو بولنا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہو۔ ہاللیلویہ۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں ساری دعائیں، التجائیں اور شکر گزاریاں اور مناجاتیں جو ہیں وہ خداوند کے سامنے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے اور وہ ہمارا چھڑانے والا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اس بڑی مشکل سے اور بڑی اس پرابلم سے جو مصر کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس نے ہمیں نکالی۔ کیا آج بھی خدا یہ قدرت رکھتا ہے؟ یس، ہاللیلویہ۔ خدا آج بھی ہمیں ہر طرح کی مشکل سے، پریشانی سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج بھی وہ اپنے لوگوں کو، کلیسیا کو پاک روح کی تحریک سے خرچ اور استعمال کرتا ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے اور اس کی تعریف کرنی ہے اور اس کے نام کی جے جے کار کرنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور رومیو 12 باب اگر ہم پڑھیں اور اس کا 12واں باب اگر ہم پڑھیں تو وہاں ہمیں ایک خاص خدا کی رحمت نظر آتی ہے، ایک خاص خدا کی بلیسنگ نظر آتی ہے۔ جب آپ اس زندگی بخش کلام کو پڑھیں گے تو نہ صرف آپ خود برکت پائیں گے بلکہ سننے والے بھی برکت پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے، لکھا ہے، پس اے بھائیو، آج بہت سارے بہن بھائی ہیں جو آج اس زندگی بخش کلام کو سن رہے ہیں، میں ان کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتا ہوں اور شکر گزاری کرتا ہوں تمام بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو آج اس شکر گزاری کے کلام کو سنتے ہیں۔ لکھا ہے، پس بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک
اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ ہمیں خدا نے یہ ایک طریقہ بتایا ہے، خدا نے ہمیں یہ پیٹرن دیا ہے کہ ہمیں ہر وقت اور ہر لمحہ کیا کرنا ہے؟ خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کرنا ہے، اور ہمیں زندہ خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، کیونکہ اور قوموں کے جتنے معبود ہیں وہ محض بت ہیں، وہ نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ اونگتے ہیں، اور نہ وہ بولتے ہیں، بلکہ وہ مٹی ہیں اور خاک ہیں۔ لیکن ہمارا معبود زندہ ہے، ہمارا خداوند یسوع مسیح زندہ ہے، مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی ہے، اور ہمیں خداوند کا ہر وقت ہر لمحہ شکر ادا کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسیح یسوع جو ہے کلیسیا کے لیے ایک رول ماڈل ہے، اور مسیح یسوع جو ہے ہمیشہ اپنے لوگوں کو یہ سکھاتے رہے ہیں، دعا کرنے کا طریقہ بتاتے رہے ہیں، بڑے بڑے معجزات کرتے رہے ہیں، اور ہمیشہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ پیار کرتے، اور بہت دیر تک ان کے ساتھ وقت گزارتے، اور ساری رات اپنے باپ کے ساتھ جو ہے ملاپ کرتے، دعا میں ٹھہرتے۔ اور خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں کہ جو ہر ایک شخص جب مسیح یسوع کی زندگی کو دیکھے گا، مسیح یسوع کی زندگی کے بارے میں جانے گا، تو نہ صرف وہ خود برکت پائے گا، بلکہ وہ دیپ سے دیپ چلے گا، اور لوگ برکت پر برکت پاتے رہیں گے۔ اور آج خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی شکر گزاری کی میٹنگ کرتے ہیں، جب کوئی بھی شکر گزاری کی عبادت رکھتے ہیں، تو آج ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، آج ایک ایسا رواج بن گیا ہے کہ جب ہم شکر گزاری کی کوئی عبادت رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی ضیافتیں بناتے ہیں، اور بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، پکوان بناتے ہیں اور دیگیں بناتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو، خاندانوں کو، عزیزوں کو، ساتھیوں کو، خاندانوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، جتنے دوست ساتھی ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں کہ آئیں جی ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، آئیں ہم خداوند کی ضیافت میں شامل ہوں۔ لیکن عزیز بھائی اور بہنوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ایسے کلیسیا میں آج بھی لوگ ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپیہ کھانوں پہ لگا دیتے ہیں، بڑی بڑی میٹنگز میں لگا دیتے ہیں، لیکن خدا کے خادم جب کلام سناتے ہیں، خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں، تو ان کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آج کلیسیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آج کس جگہ پہ کھڑی ہے۔ کلیسیا کیا خدا کے ساتھ پلگ ہو چکی ہے، یا صرف وہ روایتی ہی کام کر رہی ہے؟ لیکن ہمیں خداوند کا زندگی بخش کلام اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس ضیافت کو تیار کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ میں نے جب کہ آپ کو بتایا کہ ہمیں کیسے کرنی ہے، نیک چال چلن سے شکر گزاری کرنی ہے، اس کی حمد کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، اور اپنے بدنوں سے اس کے جلال کو ظاہر کرنا ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ کام کرنا ہے جو خدا کو پسندیدہ ہو۔ ہمیں اس دنیا کے ہم شکل نہیں بننا، ہمیں اس دنیا کے پیٹرن کو نہیں اپنانا، ہمیں وہ کام کرنا ہے جو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، مرقوم ہے۔ آئے خدا ان کی زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں لوکا طبیب کی معرفت لکھا ہوا زندگی کا کلام جو مجھے اور آپ کو زندگی بخش سکتا ہے، اس کا 14واں باب ہم دیکھیں گے، اور اس کی 12 سے 14 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ خدا ان کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے کہ پھر اس نے اپنے بلانے والوں سے یہ کہا کہ جب تو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں اور بھائیوں اور رشتہ داروں یا دولت مند اور پڑوسیوں کو نہ بلانا، تانا ایسا ہو کہ وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے۔ اب یہ ایک خاص رول دیا گیا ہے، ایک خاص طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم شکر گزاری کی کوئی عبادت رکھتے ہیں، بڑی ضیافت کرتے ہیں، یا شام کی عشاء کرتے ہیں، شام کی ضیافت کرتے ہیں، شام کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، یا کسی وقت بھی ہم شکر گزاری کی میٹنگ کرتے ہیں، تو یہاں ایک طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم نے عبادت کرنی ہے شکر گزاری کی تو کیا کرنا ہے؟ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، یا رشتہ داروں یا دولت مندوں یا پڑوسیوں کو نہیں بلانا، تانا ہو کہ وہ بھی آئیں اور تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے۔ اب ایک آدمی کے پاس کوٹھی بنگلہ کار ہے، آپ کے پاس بھی ہے،
تو آپ میں اور اس میں کیا فرق پڑے گا؟ ایک جیسے ہو جائیں گے نا۔ تو خدا نہیں چاہتا، خدا تو گرتے ہوئوں کو اٹھاتا ہے، کمزوروں کو زور بخشتا ہے، اور اپنی پاک روح کی قدرت سے ان کو قوت بخشتا ہے، تاکہ کمزور جو ہے وہ ایماندار ہو جائیں، مضبوط ہو جائے، کلیسیا ترقی کرے۔ اور یہی خدا کا کلام یہاں بیان کرتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب تو ضیافت کرے تو تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے غریبوں کو بلانا ہے، کمزوروں کو بلانا ہے، لنگڑوں کو بلانا ہے، اندھوں کو بلانا ہے، بیماروں کو بلانا ہے، بے روزگاروں کو بلانا ہے، اور جو دکھی ہیں، پریشان ہیں، ان کو بلانا ہے، بیواؤں کو بلانا ہے، اور ان لوگوں کو بلانا ہے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو بلانا ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب تو یہ کرے گا، جب تو ایسی عبادت شکر گزاری کرے گا، تو جب ہم ایسی شکر گزاری کی ضیافت کریں گے، عبادت کریں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے 14ویں آیت میں، اور تجھ پر پھر کیا ہوگی؟ برکت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں، اور تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا۔ ہاللیلویہ! یہ خاص پیٹرن ہے عزیزو، یہ خاص طریقہ ہے جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں لاکھوں روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کروڑوں روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو خوش کرنا چاہتے ہیں، خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو اس پیٹرن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ لوکا 14 باب اور اس حوالے کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو 12، 13 اور 14 آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں وہ نمود و نمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ عارضی ہے۔ آج ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے، ہمیں خداوند کی تعریف کرنی ہے کہ خدا نے ہمیں یہ جو گریس پیریڈ دیا ہے، خدا نے ہمیں جو زندگی بخشی ہے، اس کے لیے ہمیں خداوند کا ہر وقت ہر لمحہ شکر کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ وہی بلند و بالا ہے۔ اس کا شکر کرنا چاہیے کیونکہ خدا بڑا ہے، اس نے ہماری زندگی کے اندر بڑے بڑے عجیب کام کیے ہیں۔ پھر کیوں نہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، کیوں نہ ہم اس کا نام کو تعریف کریں، اس کے نام کی شکر گزاری کریں، کیونکہ یہ لازم ہے۔ اور زبور، خدا کا کلام 35 کہتا ہے، زبور 35 اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کہتا ہے کہ میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا، میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا۔ آج ہمیں دنیا میں یہ کہنے کی ضرورت ہے، دنیا میں اس بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے، بڑے بڑے مجمعوں میں، میٹنگز کے اندر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، خدا بلند و بالا ہے، اور وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ ہماری زندگیوں کو بحال کرتا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے۔ اور زبور 66 میں لکھا ہے اس کی پہلی آیت میں کہ اے ساری زمین خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ، ستائش کرتے ہوئے اس کی تمجید کرو، خدا سے کہو کہ تیرے کام کیا ہی مہیب ہیں، اور تیری بڑی قدرت کے باعث تیرے دشمن عاجزی کریں گے، اور ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور گائے گی، اور وہ تیرے نام کے گیت گائیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ! ہمیں خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ خدا نے ہمیں جو یہ زندگی بخشی ہے، خدا نے ہمیں یہ جو موقع بخشا ہے، ہم خداوند کا شکر کریں اور اس کی تعریف کریں۔ مالک خداوند ہمیں ہر وقت ہر لمحہ خداوند کا شکر کرنا ہے، اور مالک خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم صبح، دوپہر، شام اس کی شکر گزاری کریں۔ اور اگر ہمارے پاس زندگی نہیں ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ زبور نویس کہتا ہے 6 زبور، اگر آپ دیکھیں زبور 6 اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ آج ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے۔ خدا نے ہمیں جو زندگی بخشی ہے، خدا نے ہمیں جو سانسیں بخشی ہیں نا، اس کا ہمیں شکر کرنا ہے، کیونکہ بک آف جینیسس میں لکھا ہے خدا نے انسان کے نتنوں میں اپنی زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، اس نے ہمیں تندرستی بخشی ہے، اس نے ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا کی ہے۔ ہمیں ہر وقت ہر لمحہ خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرنی ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس زندگی نہیں ہوگی،
اگر ہماری زندگی کے اندر بحالی نہیں ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب خدا نے آپ کو زندگی بخشی ہے، صحت بخشی ہے، تندرستی بخشی ہے، تو آپ خداوند کی شکر گزاری کریں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ اگر کوئی شکر گزاری کے بغیر، خداوند کی پرستش کیے بغیر خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے اس نے مر گیا ہے، اس نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، نہ توبہ کی اقرار کیا، نہ بپتسمہ لیا، تو وہ مر گیا ہے۔ تو کلام کہتا ہے کہ پھر قبر میں وہ خداوند کی کیا شکر گزاری کرے گا؟ وہ تو مٹی ہو گیا، ہڈی ہو گیا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے، جب تک وہ زندگی رکھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہی حمد اور تعریف اور شکر اور عزت اور اس کی قدرت اور اس کے عجائب کا بڑے مجموع میں اس کی شکر گزاری کرے، اور یہی کلام ہے۔ آئیں ہم خداوند کی زندگی کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں، اپنے خاندانوں کے اندر اپنائیں، کلیسیاؤں کے اندر ڈیلیور کریں، اور ہر وقت ہر لمحہ خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کریں، کیونکہ وہی شکر گزاری کے لائق ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، میں یسوع کے نام میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو ہی حمد اور تعریف کے لائق ہے، تو شکر گزاری کے لائق ہے۔ اے مالک خدا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس طور پر، اس طریقے سے خدا جس طرح تو چاہتا ہے، ہم لائق طور پہ تیری شکر گزاری نہیں کر پاتے، تو بھی آسمانی باپ تو رحم کر، فضل کر اور کرم کر۔ آج کلیسیا کو مالک خداوند اس سٹیج پہ لے کے آ، اس مقام پہ لے کے آ، تاکہ مالک خداوند وہ اس لائق طور سے اپنے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر کریں، تیری شکر گزاری کریں اور تیری حمد اور تعریف کریں، قوموں، قبیلوں، امتوں میں تیرے چرچوں کا بیان کریں کہ تو نے کتنے بڑے بڑے کام کیے اور بنی اسرائیلی قوم کو مصر کی غلامی سے نکال لایا، ہمیں تو اسیری سے نکال کے لے آیا، ہمیں تو موت سے نکال کر زندگی میں لے کے آیا، اور تو نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی۔ اس کے لیے ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ اے مالک خداوند، جتنے تیرے بیٹے اور بیٹیوں نے خداوند آج اس زندگی بخش کلام کو سنا ہے، ان کے لیے تیری خدا شکر گزاری کرتا ہوں، اور خداوند تجھے تنباد کہتا ہوں، اور مالک خدا تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے جنہوں نے تیری آواز کو سنا ہے، ان کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتا ہوں، مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین ثم آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خوشی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ اپنا بھی خیال رکھیں، کلیسیا کا بھی خیال رکھیں، اور خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے رہیں۔ یسوع مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔